बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के व्लॉग में नाज़रीन आपको पाकिस्तान के सियासी, कानूनी और माशी हालात और दीगर हालात से आगाह करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, मुल्क में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी बू अब इस्लामाबाद की राहदारियों से निकलकर गली मोहल्ले कूचे तक पहुंच गई है। वतन अजीज़ के शहर गांव चौराहों पर पहुंच चुकी है। बंद कमरों से लेके ओपन खेतों खलिहानों में ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान से किसी अहम शख्सियत की जेल में मुलाकात की भी खबर गर्दिश कर रही है। इस हवाले से एक इंतहाई अहम और बम धमाका खेज खबर है, मगर इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ अब तक सबसे बड़ा एहतजाज खेलने जा रही है। या तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे या फिर पूरी गेम इस तरह की खेली जा रही है कि सेल अफरीदी मैच फिक्स कर चुके हैं, मगर सेल अफरीदी की जदोजहद और बयानात बना रहे हैं कि वो अब इमरान खान की रिहाई चाहेंगे या अपने इक़्तिदार को छोड़ देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज फिर मंगल के रोज़ इमरान खान की बहनें अलीमा खान, उज़मा नुरादी, खानम नियाज़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KPK के वज़ीर आला सेल खान अफरीदी, शाहिद खटक, सलमान अकरम राजा और दीगर सैकड़ों लीडर पहुँचे हैं। क्या इमरान खान से मुलाकात होती है सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी और अडयाला जेल के बाहर भी? क्या आज फिर हुकूमत अपनी रवायत कायम रखेगी कि इमरान खान की बहनों की मुलाकात ना कराए और तौहीन अदालत करे और जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी करे? इस तरह दिन दहाड़े जो इस्लामी कवानीन की, मुल्की कवानीन की जो खिलाफ वर्जी कर रही हैं, माजी में ज़ियाउल हक के दौर में भी ऐसी मिसालें नहीं मिलती। ये जबर और जुल्म का दौर शायद तवील हो चुका है, लेकिन इसे ख़त्म होना ही होना है। नाज़रीन, यही कुछ लोग सेल अफरीदी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, सेल अफरीदी ने जिस तरह सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अपना मौक़िफ़ बनाया और उनके 3 टीवियों पर इंटरव्यू शाया हुए, कुछ लोग कह रहे हैं इंटरव्यू इसलिए शाया कराए गए कि ताकतवर हलकों ने 28वीं और 29वीं तरमीम मंजूर करानी है, जिसमें सूबों की तादाद इंतज़ामी तौर पर इजाफा और 18वीं तरमीम को रोल बैक करना है। जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी थी। आज शदाना गुलजार पर मीडिया पर पाबंदी है, पर उन्होंने सलमान अकरम राजा के बात की, कह कर वो खबरें चलाई गई। क्या मुल्क धौंस धांधली और ज़बरदस्ती चल सकता है जिस मुल्क में आइन हो ना कानून हो, अपोजिशन के लिए कानून और हो, अशराफिया के लिए और हो, हुक्मरानों के लिए और हो, और 25 करोड़ आवाम उनके लिए जमूर बेमायनी हो जाए? तो उस मुल्क में अनारकी फैलती है, और अनारकी जब फैल जाती है और एक ऐसा वक्त आता है कि ताकतवर भी उसके आगे बेबस हो जाते हैं, और अब मुझे ऐसा वक्त आने वाला बादियुल नज़र में नज़र आ रहा है। नाज़रीन, यही वो इल्ज़ाम है जिसके हवाले से ख़तरनाक और अंदर की मालूमात में आज आपसे कुछ शेयर करने की कोशिश करूँगा। सेल अफरीदी के करीबी दोस्तों से जब मेरी खुद बात हुई तो उसने कहा कि सेल अफरीदी की जिस दिन पेशावर जलसा था किसी से मुलाकात नहीं दी, और उन्होंने चैलेंज किया अगर कुछ साबित कर दे तो मैं हर जुर्माने का तैदाद हूँ। लेकिन सेल अफरीदी भी अब समझ गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन-ए-बाद भी ये जान गई है कि अब इमरान खान की सेहत पर कोई कंप्रोमाइज़ किया तो फिर बहुत ताख़ीर हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान एक मकबूल तरीन लीडर के बारे में कोई भी बड़ा रिस्क ले नहीं सकती। इसलिए अब आवाम ने दमादम मस्त कलंदर और हुकूमत को अंदर करने की प्लानिंग कर ली है। नाज़रीन, मालूमात में आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, साथ ही साथ इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से राना सनाउल्लाह जो वज़ीर आज़म के मशीर है, इस तरह कानून की दिचकियाँ उड़ा रहे हैं कि जैसे ये पाकिस्तान में 73 का आइन नहीं जंगल का कानून है। राना सनाउल्लाह का बयान भी सामने आ गया कि वो बहुत संगीन है, शायद कानून की और तौहीन अदालत के मुर्तकब भी हुए हैं, जिसने मेरे खदशात को 100 गुना बढ़ा दिया है। क्या फिर कोई 26 नवंबर होने जा रहा है? खुदा ना खास्ता उधर इमरान खान को जेल में किताबें पहुँचाई गई तो उन्होंने 4 किताबें वापस कर दी। ये जेल हुकाम है, लेकिन जेल हुकाम और हुकूमत की किसी बात का यकीन नहीं किया जा सकता। इन्होंने माजी में और हाल में इतने तज़ाद बयान दिए हैं, इतनी गलत बयानी की है कि इनकी हर बात को डाउट किया जाता है। क्योंकि जब जेल में इमरान खान की तशवीश सेहत के बारे में सारी दुनिया को तशवीश है, लेकिन हुकूमत की संग दिली और ज़ालमाना इक़दामात की इंतहा है कि वो उसकी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, लेकिन उसका चेकअप नहीं करा रहे ज़ाती मालजीन को। अगर बहनों से मुलाकात नहीं कराते तो फिर लोगों को शक व शुबहात और अफवाहें और फैलेगी। लेकिन हुकूमत समझती है
کہ ان کو ڈرانے کے لیے عمران خان کے 3 انٹرویو کروائے گئے ہیں سہیل افریدی کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، اور یہ انٹرویو تب ہوئے ہیں جب انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تھا۔ کیا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یا موجودہ حکمرانوں کو دھمکی دینے کے لیے کہ عمران خان رہا ہو رہا ہے، اس میں حقیقت ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اگر عمران خان کی ملاقات طاقتور حلقوں سے ہو گئی اور اس کی رہائی ہو جاتی ہے عدالتوں سے، تو موجودہ حکمرانوں کا تو دھڑم تختہ ہو گیا، انہیں تو کوئی بھی بچانا بھی چاہے تو نہیں بچ سکتے، کیونکہ ان کی عوام میں روٹس نہیں ہیں۔ عمران خان کی کتاب واپسی کا جیل حکام نے دعویٰ کیا جبکہ عمران خان کی صحت پر تشویش پر پی ٹی آئی اور اوورسیز پاکستانی سخت غم و غصے میں ہیں، اور ان میں یہ ہے کہ موجودہ حکمرانوں نے ظلم، جبر، ناانصافی اور انتقامی کارروائیوں کی ہر حد پار کر دیا۔ اگر اب ہم نہ نکلے تو پھر تاخیر ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان میں پھر کوئی سیاسی وزیر اعظم نہیں بچ پائے گا، اور ملک کی بھاگ دوڑ جو اب بھی بظاہر کسی اور کے پاس ہے، پھر اعلانیہ ان کے پاس چلے جائے گی، کیونکہ آئینی عدالت سے ہر قسم کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ دعویٰ کیا گیا 4 کتابیں واپس کر دی ہیں۔ اس کی وجہ اتنی دلچسپ ہے کہ مجھے تو ان کتابوں پر بھی خوشی ہوئی ہے جو وہ پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ملک ریاض صاحب اپنے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی بڑی پیش رفت سامنے آ رہی ہیں۔ اور آخری خبر، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آپس میں بظاہر نورا کشتی عروج پر پڑ گئی ہے اور لڑائی حد سے بڑھ گئی ہے، مگر آصف علی زرداری نے بالآخر مان گئے، اور جو ٹوپی ڈرامہ کیا تھا کہ ججوں کی سمری پر سائن نہیں کیے، ہمیں 3 روز قبل پیپلز پارٹی کے اہم رہنما نے کہا تھا جج کی سائن کر دیں گے، ہم صرف ایک تاثر دینا چاہ رہے ہیں، ہم میں اختلاف ہے، ہم نے صوبے نہیں بننے دینے لیکن ججوں کی سمری پر سائن کر دیں گے۔ اور بالآخر آصف علی زرداری صدر پاکستان نے مسلم لیگ نون کے پسندیدہ جج اور ان کی جماعت سے وابستہ لوگوں کی منظوری دے دی ہے۔ جس ملک میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان آئین اور قانون اور میرٹ کی بجائے پسند ناپسند اور سیاسی وابستگی پر لگیں گے، وہاں انصاف کا جنازہ نکلے گا ذرا دھوم سے۔ ناظرین، اس پہ آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آصف علی زرداری بالآخر مان گئے، اور یہ تمام خبریں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میرے پاس ساتھ رہیے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو آج اڈیالہ جیل کے باہر جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹرز اور بڑی تعداد میں لوگ پہنچے ہیں، اور عمران خان کی جیل میں حالت تشویشناک ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو بھی پتہ ہے کہ انہیں ایک آخری جھٹکا لگے گا اور ان کی گرتی ہوئی دیواریں زمین بوز ہو جائے گی اور حکومت کی بلڈنگ کھنڈرات بن جائیں گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی کی۔ سہیل افریدی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور سیدھی تنبیہ کر دی ہے کہ اگر عمران خان اور ان کے اہل خانہ اور ڈاکٹروں تک رسائی نہ ملی تو لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ لوگوں کا مہنگائی کا بھی غصہ ہے، لا قانونیت کا بھی غصہ ہے۔ 90 سے 95% لوگ 3 وقت کی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں اور لوٹ مار کی داستانیں حکومت کے بارے میں زبان زد عام ہے، اور عوام اپنی بنیادی حقوقوں سے منہمک ہے۔ حکمران اپنے للے تللوں میں 12 ارب کا جہاز لے رہے ہیں اور 50 گاڑیوں کے پروٹوکول میں جا رہے ہیں۔ ایک طرف پٹرول مہنگا، دوسری طرف عوام کے پیسوں سے ان کی سیکورٹی دیکھیں پروٹوکول کے نام پر۔ ناظرین، تو پھر حکومت تو دور کی بات، خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی ان کو سنبھال نہیں پائے گی اگر لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ افریدی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں نوجوانوں کی آنکھوں میں نفرت اور انقلاب دیکھ رہے ہیں، نوجوانوں کی آنکھوں میں نفرت اور انقلاب کا ملاپ ہو جائے تو پھر بڑی بڑی پہاڑوں جیسی دیواریں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی ہیں۔ یہ کاکروچ معمولی چیز ہے، ہم سے لوگ نہیں سنبھالے جائیں گے۔ منگل کو اڈیالہ جیل میں ملاقات، آج یعنی کہ ملاقات کا دن ہے اور لیڈرشپ ہے۔ افریدی صاحب کا کہنا ہے کہ اگر ملاقات نہ ہوئی تو تمام اراکین پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے، اور سپریم کورٹ کو بھی شاید اثر نہیں ہوتا۔ حالانکہ سپریم کورٹ کے بعد تو اللہ کی عدالت ہے، ادھر پہنچنے والے جج صاحب ہمیشہ کریڈیبل رہے چند ایک کے علاوہ، لیکن نہ جانے حکومت سپریم کورٹ اور عدالتوں کو تھانے دار اور پٹواری کی سطح پر بادی النظر میں دیکھ رہی ہے، جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ جمعرات کو اڈیالہ جیل انہوں نے سہیل افریدی نے کہا جائیں گے، اور اگر پھر بھی ہڈ دھرمی رہی تو پھر جمعرات کی رات 10 بجے پاکستان کا ہر چونک ڈی چونک بن جائے گا،
اور عمران خان کی رہائی تک پورا ملک ڈیالہ جیل کی طرح بند کر دیا جائے گا، جیسے عمران خان کو بند کیا گیا۔ ایک آزاد 74 سالہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ جیل میں اس بےمعنی سلوک قید تنہائی میں رکھنے کی مثال پاکستان میں نہیں دیتی۔ 1100 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں عمران خان کو جیل میں، لیکن اس کے اندر کے عزائم بتا رہے ہیں کہ اس نے اندر سے میسیج بھیجا ہے میری بہنوں سے میری ملاقات کرائیں، لیکن حکمران باضد ہیں کہ ملک میں افراتفری، بے چینی، بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور کرپشن کی بجائے ملک میں سیاسی ٹکراؤ چاہتی ہے۔ اسی لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نورا کشتی بھی اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ سہیل افریدی نے کہا کہ ڈی چونک بنا دیں گے۔ 27 ستمبر کا لانگ مارچ اپنی جگہ موجود، مگر آریاں پارک کا کھیل ابھی سے شروع ہو چکا ہے۔ مگر ٹھہریے، ادھر پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی کہانی سنیں۔ اندر ایک الگ ہی گدر مچا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ ایک دوسرے پر، سلمان اکرم راجہ نے سخت تنقید کی، جو لوگ نہیں آئے تو جنید اکبر خان جو کے پی کے صدر ہیں انہوں نے ان پر جواب دیا، پھر بعد میں انہوں نے ہی انہیں کہا کہ نہیں یہ میرے بھائی ہیں، جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے ہم اپنے تمام خدشات اور اختلافات ختم کر رہے ہیں۔ شادانہ گلزار کا ٹی وی پر بیان چلایا گیا، ویسے اس کو ٹی وی پر بلانے پر پابندی ہے۔ انہوں نے سلمان اکرم راجہ کے اس بیان پر رائے دی کہ وہ کہتے ہیں کہ اراکین اسمبلی 50,000 بھی نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، عمران خان کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور اوورسیز پاکستانی کی من دھن سب کچھ حاضر ہے۔ کہانی سنیں۔ اندر ایک الگ ہی گدر مچا، بیرون ملک بیٹھے تحریک انصاف کے رہنما خصوصاً شہباز گل وغیرہ بھی مبینہ الزامات لگا رہے ہیں کہ سہیل افریدی نے اگست کی بجائے 27 ستمبر کی اتنی لمبی تاریخ اور خفیہ ڈیل کے تحت دی، اور یعنی الزامات یہ ہیں کہ میچ فکس ہو چکا ہے۔ دوسری طرف سہیل افریدی کہتے ہیں کہ شہباز گل کو بھی راضی کر لیں گے، اور سچی بات یہ ہے کہ صحافی رضوان گلزئی نے جو انکشاف کیا ہے اس نے تلکہ مچا دیا ہے۔ میری نظر میں سہیل افریدی کی اس دن کسی سے ملاقات نہیں ہوئی کہ ایک طاقتور شخصیت سے جس دن جلسہ تھا، لیکن سہیل افریدی نے اور شہباز خان اور شفیع جان نے بھی کہہ دیا اب ہم عمران خان کی رہائی تک اپنے اختلافات دفن کرتے ہیں، اور اب اس کو صرف ہمارا مقصد عمران خان کی رہائی اور تمام پی ٹی آئی کے قائدین اور ایک عام گلی محلے کے کارکن جب تک رہا نہیں ہوں گے ہمارے اختلافات ختم ہیں، اور سب کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کا کھویا چوری کیا ہوا مینڈیٹ واپس لے کے نئے الیکشن ہے۔ صحافی رضوان گلزئی نے جو انکشاف کیا ہے یہ وہ بہتر جانتے ہیں، میں اس پہ نہیں کہتا۔ اس دنوں نے تلکہ مچا دیا۔ انہوں نے کہا 5 اگست کو ڈیالہ جیل میں ایک انتہائی اہم شخصیت کی عمران خان سے چوتھی اور 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے، اور اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں تو اسے بیک ڈور مذاکرات کے ممکنہ ڈیل کا نام دے رہے ہیں، جبکہ ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ہر ڈیل سے انکار کر کے، عدالتوں کو آزاد کر کے، اداروں کو انڈیپینڈنٹ کر کے کا مطالبہ نئے الیکشن کا کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اب واقعی ہی کوئی بات پکی ہو رہی ہے، یہاں صرف وقت حاصل کیا جا رہا ہے، یہاں ٹرک اور مال گاڑی کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان نہ جھکنے کے لیے تیار ہے، نہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، نہ سیاست جمہوریت کو ڈاکے مارنے کو تیار ہے، اور عدلیہ کی آزادی اور ملک میں اپنی صحت کے باوجود انہیں کہا کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کی یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، علیمہ سرفراز چیمہ، صنم جاوید، عالیہ حمزہ سمیت تمام قیدیوں کو، کارکنوں کو رہا کیا جائے، پھر میرے پاس جیل میں آ کر بات کرے۔ ان کے پاس جیل میں جانے والے ہر شخص کو مایوسی ہوئی کہ وہ ڈیل کے نام سے، انہوں نے کہا ڈیل کے نام پر موت کو ترجیح دوں گا۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے یہ وقت لینے کے لیے شدنیاں چھوڑی جا رہی ہیں، کیونکہ جب سچی خبر پر پابندی ہو تو پھر جھوٹ پھیلانا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان سامنے آیا ہے اور ان کا لہجہ بتا رہا ہے کہ حکومت کس موڈ میں ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جمعرات تک عمران خان کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ کہنا بھی توہین عدالت ہے اور جیل مینول کی خلاف ورزی۔ ایسے میں رانا ثناء اللہ کے خلاف کوئی کارروائی کرے گے کیا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ؟ کہے گی آپ کس بنیاد پہ ہیں، جب ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ان کی بہنوں کو ملاقات۔ لیکن اس ملک میں جنگل کا قانون جدہ ڈنڈا اودا سنڈا، یہ صاحب ہے۔ عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی 24 لاکھ بندے لانے کا دعویٰ کر رہی تھی، پہلے ذرا انتظام تو کریں، 20 لاکھ 10-20 ہزار کم بھی لے آئے تو ہمارا گزارا ہو جائے گا، پہلے بندے پورے کر کے دکھائے۔ رانا ثناء اللہ کا چیلنج، جبکہ رانا ثناء اللہ کا لیڈر جب نواز شریف کی حکومت گئی تھی تو چند ہزار بندے بھی لاہور سے
اسلام آباد سے لاہور ریلی میں نہیں شامل تھے، تو رانا صاحب کعبے کس منہ سے جاؤ گے؟ میں اتنا ہی کہوں گا۔ پہلے بندے انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے کو پورے کر کے دکھانا ہے۔ رانا صاحب کو اس گھمنڈ اور بے نیازی نے میرے خدشات بڑھا دیے ہیں۔ جب تک حکومت طرح طرح سے للکارتی رہے گی اور آئین اور قانون کی بجائے ضد اور تکبر اور طاقت کے غلط استعمال کے مگن رہے گی، تو اس وقت ملک میں آگ کے شعلے ہی جلتے رہیں گے۔ اور دوسری طرف ناظرین، لاکھوں لوگ لانے کی بات ہوتی ہے تو مجھے تو سیدھا سیدھا وہی 26 نومبر والا خونی منظر یاد آتا کہ اللہ نہ کرے ہمارے کسی بھی جوان کا، ہماری سیکورٹی ذرائع جوان کا یا عوام کا ایک قطرہ پسینہ بہے خون تو دور گئی، کیا پھر وہی گولی شیلنگ اور تصادم ہونے جا رہا ہے؟ اس دوران ایک دلچسپ لیکن فکر انگیز بات سامنے آئی ہے کہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کو کتابیں فراہم کی گئی، جس کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی۔ رپورٹ کرانے والے بھی وہی اور رپورٹ لینے والے بھی وہی۔ پنجابی کہتے ہیں گنجی نے نانا کی تے نچوڑنا کی۔ خیر، عدالت کے حکم پر 8 کتابیں ڈیالہ جیل پہنچائی گئی تھی، مگر خان صاحب کے ٹیلنٹ دیکھے انہوں نے 4 کتابیں کہہ کر واپس کر دی۔ یہ جو جواب جمع کرایا گیا اس کی تصدیق ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک عمران خان کی بہنیں ان سے ملتی نہیں، ان کے ذاتی معالجے نہیں ملتے، اصل حقائق سامنے نہیں آئیں گے۔ اسی لیے پی ٹی آئی نے ملک بھر میں احتجاج جاری کر دیا، 4 کتابیں واپس کر دی ہیں۔ یہ تو میں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں کہ جو کتابیں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، ان میں نئی ریاست، اقبال اور مشرق اور ادوار اسلام میں فن اور سائنس اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ بطور لیڈر اور کمانڈر شامل ہیں۔ اور جو 4 واپس کی ہیں، ان میں صلاح الدین ایوبی اور مذہبی فکر کی تشکیل نو شامل ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بندہ جیل میں بیٹھ کر اپنے ذہن کے زنگ نہیں لگنے دے رہا، یعنی کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر بھی کتابیں پڑھ رہا ہے۔ کچھ لوگ جیل میں بیٹھ کے ڈیل کی پلاننگ اور بیرون ملک اپنے آقاؤں سے مدد مانگتے تھے۔ عمران واحد یہ ہے جو دین اور دنیا دونوں کا جیل میں بیٹھ کے قید تنہائی میں بھی علم حاصل کر رہا ہے، ذہن کو زنگ نہیں ہونے دے رہا۔ اور آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فوجی اور دیگر پہلوؤں کا مطالعہ کر رہا ہے۔ لیکن میں نے کہا اصل حقائق جب آئیں گے، علیمہ خان اور ان کی بہنیں ملیں گی۔ اب ذرا بات کرتے ہیں ملک ریاض صاحب کی۔ بیریا ٹاؤن کے بانی ملک ریاض حسین نے پاکستان کی تمام بڑی شخصیتوں کو مال خوب کرنے وہاں کھولایا ہوا ہے، لیکن کوئی ایک شخصیت بھی قانون میں گرفت میں نہیں آئی۔ صرف عمران خان کے بیان نہ لینے پر یہ حکمران پاگل ہوئے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ بینیفیشری اگر بلاول ہاؤس لاہور میں بیریا ٹاؤن میں دیکھیں تو پوچھیں کہ بلاول زرداری صاحب نے وہ بلاول ہاؤس بنایا ہے یا انہیں تحفے میں ملا ہے، یہ تو زرداری صاحب بتا سکتے ہیں، میری اس میں رائے محفوظ ہے۔ براہ راست مداخلت کی اپیل کر دی ہے۔ ملک ریاض کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے ان کو ہولناک مالی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ 248 ارب روپے سے زیادہ کے اثاثے یا تو نیلام ہو چکے ہیں یا قبضے میں لے چکے جا چکے، جبکہ 372 ارب روپے کے ترقیاتی کام بھی ہیں۔ ناظرین، بدقسمتی یہ ہے کہ وطن عزیز میں ہمارے وطن کو آج اون عباس پپی، سلمان اکرم راجہ، شاہد خٹک ہمارے بہت پی ٹی اے کے جینون آدمی ہیں، اور دیگر سینکڑوں کی تعداد میں لیڈرشپ اور لیڈر پہنچی ہے۔ ناظرین، آج کل آپ شہید ارشد شریف کو سکرین پہ نہیں دیتے، کاشف عباسی کو بھی آفر کیا گیا ہے۔ تو اس پر کہنا یہ تھا کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ یہ شاعر حسن نعیم صاحب کا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف صدر آل پاکستان گڈز نے ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کی ہوئی ہے اور حکومت قید تنہائی میں رہ رہی ہے۔ حکومت کی لڑا چلاکیاں دیکھیں۔ دوسری طرف ناظرین، آج جو تکبر میں سب کو ختم کرنے یا دوسروں کے حقوق چھین کر خوشی ہو رہے ہیں، شاید وہ بھول رہے ہیں آج جو تکبر میں اور طاقت کے تکبر میں، طاقت کے نشے میں جو سب کو ختم کرنے اور دوسروں کے حقوق چھین کر خوش ہو رہے ہیں، شاید وہ بھول رہے ہیں کہ ہر طاقتور اور ظالم ختم ہوا ہے اور ہوں گے۔ یہی نظام قدرت ہے، ہر کسی کے ساتھ اس کے نیک اعمال جاتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جمعرات کو بڑا میچ پڑنے والا ہے۔ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے درمیان بیک ڈور رابطے ہیں، لیکن موجودہ حکومت پیپلز پارٹی اور نون لیگ نورا کشتی کر رہی ہے۔ آصف علی زرداری نے چند دن ججوں کی سمری روکی، لیکن بلا آخر جاری کر دی، جو 3 دن پہلے کسی نے کہا تھا۔
کیا آنے والے دنوں میں اب پریشر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تینوں ٹیویوں میں حامد میر نے کیا، اطہر کاظمی نے عمران سہیل افریدی نے انٹرویو کیا اور غالباً ایئر وائی نے کیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ مسلم لیگ کو ڈرانے کے لیے، پیپلز پارٹی کو ڈرانے کے لیے کیا ہے۔ اگر آپ نے 28ویں اور 29ویں ترمیم اور صوبوں میں اضافہ نہ کیا اور 18ویں ترمیم این ایف سی ایوارڈ رول بیک نہ کیا تو پھر عمران خان ہے۔ عمران خان تو ہے، وہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ عوام کے دلوں میں رہنے والوں کو جیلوں میں رکھ کر عوام سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ آج ملاقات بظاہر ہوتی ہوئی اس وقت تک نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔